सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, हमने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि माँ का ज़िक्र करना हमेशा ही औलाद के लिए बड़ा काबिल रहम और वो ऐसे यादगार लम्हात बन जाते हैं कि जो कि नाकाबिल बयान होते हैं। तो आज भी हम अपनी एक प्यारी सी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा मैमूना सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बात करेंगे। उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। उनके शब व रोज़ सरकार के हरम में जब वो तशरीफ़ लाईं तो वो कैसे थे वो पूछने की कोशिश करेंगे और सीखना चाहेंगे, बिलखुसूस अपने घरों के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, कि हम अपनी माँओं के वो ऐसे कौन से वाक़यात हैं जिनके नक्शे कदम पर चलकर, जिनसे सीख कर हम अपने घरों के हालात को, अपनी अंदर को, अपने रूहों को बदल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा मैमूना सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र करेंगे। सैयदा का रसूल पाक से मोहब्बत का ये आलम है कि जब उनको निकाह का पैगाम मिला या निकाह की ख़बर पहुंची तो सैयदा जिस ऊँट पर सवार थी, आपने फरमाया ये ऊँट और इस पर जो सवार है ये सब कुछ सरकार का ही तो है। सैयदा मैमूना सलामुल्लाह अलैहा का शजरा नसब जनाब मुज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि सरकार के 18वें जद्दे अमजद हैं, उनसे जाके सरकार से मिल जाता है। सैयदा की एक और शान ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो कि सैफुल्लाह हैं, वो सैयदा के भांजे हैं। हमारी दूसरी प्यारी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैमूना हम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाली और सिला रहमी करने वाली खातून है। सैयदा का एक और एजाज़ है कि सैयदा के निकाह के बाद सरकार ने किसी और से निकाह नहीं फरमाया, और सैयदा की बरकत से जो उम्मत को मसाइल का इदराक हुआ वो भी आज हम हाफिज़ साहब से पूछेंगे भी और सीखेंगे भी। वो कौन से मसाइल थे कि जो सैयदा की बरकत से इस उम्मत तक पहुँचे हैं, इस उम्मत की माँओं बहनों बेटियों तक पहुँचे हैं, इस उम्मत के बेटों तक पहुँचे हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमेशा नेक औलाद, अच्छी औलाद उसे ही तसव्वुर किया जाता है जो अपने वालिदैन की, जो अपने माँ बाप को ना कि उनको समझने की कोशिश करते हैं बल्कि जो वो असूल बताते हैं उन पर चलने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और सीखिए अपनी उस माँ के बारे में और अपने घर वालों को बताइए अपनी उस माँ के बारे में जिसकी इतनी शानें हैं। तो हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि इस्लामी स्कॉलर भी हैं। अब तो आप सब लोग इनको जानते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं। आप साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक जी, है अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम का जो मौजू है वो आप समझ गए कि आज हम आपसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा मैमूना सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक ये जितने भी अलकाबात हैं ये तो बहुत कम है जो उनकी शान है। ऐसे ही है। तो वो तो उनकी, मैं जब सैयदा जुवैरिया सलामुल्लाह अलैहा का प्रोग्राम हुआ था उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये तो हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं अपनी माँओं का जिक्र करते। जी तो बिल्कुल ऐसे ही है उस्मान भाई। मैंने शायद लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे जुड़ी हर चीज़, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मुमिनीन, असहाबाए कराम, इन सब का तज़किरा करना ये हमारे लिए बाइसे मग़फ़िरत और बाइसे निजात है। हम उनका तज़किरा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनके तज़किरे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश फरमा दें और कल क़यामत वाले दिन हम भी इनके ग़ुलामों में और इनके ख़ातिमीन में हमारा भी शुमार हो जाए। और बिल्कुल जो उम्महातुल मोमिनीन हैं वो ऐसा इंतखाब है अल्लाह का अपने रसूल के लिए कि उनकी तो शानें तो फिर हम कभी भी मुकम्मल बयान कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के मुख्तसर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सीखें ताकि हमारी ऑडियंस भी सीखे और हम जानें अपनी इस माँ के बारे में कि इनकी ज़िंदगी सरकार के अक़द में आने के बाद सरकार के हरम में कैसी थी। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा
کے متعلق بتائیں، ان کی پیدائش کے متعلق اور ان کے خاندان کے متعلق کہ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ طیبہ طاہرہ ان کا جو پہلا نام تھا وہ برہ تھا. اگر میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی برہ تھا، ان کا نام بھی برہ تھا. یہ ان کا اعزاز ہے، جس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے کہ ان کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور ان کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. تو یہ ان کا اعزاز ہے. تو ان کا نام برہ تھا. حارث بنت حزن ان کے گھر یہ پیدا ہوئی. حارث بنت حزن. ہند بنت اوف ان کی والدہ محترمہ تھیں. تو آپ نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ 18ویں نسب سے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب شجرہ نسب مل جاتا ہے. تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے ہیں. 18ویں نسب 18ویں پشت سے جا کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. تو ایک ہی خاندان کی دو شاخیں ہیں. ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب مضر سے ایک ہی خاندان کی دو شاخیں ہیں. حضرت مضر سے الگ الگ ہوتی ہیں. ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور ایک خاندان سے حضرت میمونہ جو برہ ہیں ان کی ولادت ہوتی ہے. تو خاندان کے متعلق چونکہ یہ ان کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو عالی خاندان، اس سے اعلیٰ نسب خاندان تو پوری دنیا میں ہے ہی نہیں. صحیح بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں. محبوب نبی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، حبیب اللہ بھی ہیں اور نبی اللہ بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں. تو بہت سے القابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس کائنات کو سجایا گیا. اس کائنات کا وجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانا چاہا اور اس خوبصورت ٹکڑے کو سجانا چاہا تو اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کہ وہ اپنے پیارے محبوب کو اس امت میں بھیجنا چاہتے تھے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ میرا محبوب ہے. تو اس محبوب کے فضائل کیا ہیں، اس محبوب کی بلندیاں کیا ہیں، اس محبوب کی شانیں کیا ہیں. یہ کائنات، ساری کائنات کا سلسلہ ہی اسی لیے وجود میں لایا گیا کہ تاکہ یہ دنیا جان سکے، یہ صرف انسان نہیں بلکہ جتنی بھی کروڑوں مخلوقات ہیں، ہر مخلوق یہ جان سکے کہ اللہ کا محبوب کون ہے. اور اس کے لیے تو یہی اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جن و انس کے نبی نہیں ہیں بلکہ ہر مخلوق کے نبی ہیں. اور پھر ان کی کیا شان ہے کہ جن کو سرکار کے ساتھ نسبت حاصل ہوگی جب جی بالکل دنیا میں تشریف لائے. جی وہی نا کہ جب خاندان کا سلسلہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے تو اس سے بڑا خاندان ان کے لیے اعزاز کیا ہوگا. سیدہ طیبہ طاہرہ کی 8 بہنیں ہیں اور 4 ان کی حقیقی بہنیں اور 4 معاشری بہنیں ہیں. جو حقیقی بہنیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاخوات المؤمنات کا لقب دیا تھا. کیا بات، واہ. الاخوات المؤمنات کے جتنی بھی مومن عورتیں ہیں ان سب کی یہ بہنیں ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی تھا، لقب بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو جو عطا کیا گیا تھا. تو ان کی ایک بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ام الفضل ان کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں ہیں. اور ایک ان کی بہن لبابۃ الصغریٰ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں. اور ان کی 2 بہنیں ہیں، ایک اسماء بنت حارث اور ایک عزہ بنت حارث. اور اسی طرح معاشرک جو بہنیں ہیں وہ 4 ہیں. اسماء الف کے ساتھ اسماء بنت امیس، اور یہ جو تھیں اسماء بنت امیس جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں. اور سلمہ بنت امیس، سلامہ بنت امیس. اور چوتھی ان کی بہن تھی وہ زینب بنت خزیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں ہیں، اس امت کی ماں ہیں. تو یعنی یہ 2 بہنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ کے بعد دیگرے. ایک ماں شریک بہن تھی سیدہ زینب جو تھی وہ ان کی ماں شریک بہن تھی.
تو یہ بھی ان کا ایک اعزاز ہے. اصل میں اس لیے کہ ان کے وصال کے بعد جی یہ ان کے وصال کے بعد ہی، بلکہ حضرت ان کے وصال کے بعد، صفیہ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا. کیا شانیں ہیں اس گھر کی کہ جس میں سرکار کی 2 ازواج مطہرات جو ہیں وہ جلوہ افروز ہیں، اور سیدہ زینب بنت خزیمہ جیسے جی بالکل ایسی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب اس خاندان کی کیا شان ہوگی کہ سرکار نے 2 نکاح اسی گھر میں، اور سیدہ کی والدہ، میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی خوش قسمت خاتون تھی کہ ان جیسے داماد کسی کے اور داماد نہیں ہیں. جی میں نے وہ بتایا، جناب بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں جناب جعفر، ٹھیک ہے، حضرت عباس اور سرکار دو عالم، پھر تو ساری نسبتوں سے بڑھ. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سیدہ کا نکاح کیسے سرکار کے حرم میں یہ کیسے تشریف لائیں، ٹھیک، وہ کیا واقعات تھے؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وصال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں عمرہ قضاء کا فیصلہ کیا، یعنی جب اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے پہ گئے تو وہ صلح حدیبیہ ہوا، اور پھر آپ بغیر اس کے عمرہ کی یہ واپس لوٹ آئے. تو اس کے بعد پھر جب دوبارہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے، قضاء، اس قضاء عمرہ جو تھا اس کو ادا کرنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلے، تو 7 ہجری ذی قعدہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دے کر بھیجا. تو جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ سے جا کے نکاح کا پیغام دیا، ان کو صرف کے مقام پر وہ موجود تھی. یہ مدینہ منورہ سے باہر ایک مقام ہے صرف، تو صرف کے مقام پہ موجود تھیں. تو جب ان کو پیغام دیا تو یہ اس وقت اونٹ پہ سوار تھیں، تو فرمانے لگیں کہ یہ اونٹ اور جو کچھ اس پہ سوار ہے یہ آقا کا ہے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا تھا، حضرت جعفر بن ابی طالب نے. اچھا جعفر بن ابی طالب نکاح کا پیغام لے کے گئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تھی. تو جعفر بن ابی طالب نکاح کا پیغام لے کے گئے، تو جب انہوں نے پیغام دیا تو وہ فرمانے لگی کہ یہ اونٹ اور جو کچھ اس کے اوپر سوار ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو پھر یہاں پہ ایک تھوڑا سا اختلاف بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نکاح ہوا تھا سیدہ کے ساتھ، یہ حالت احرام میں ہوا تھا یا حالت حلال میں ہوا تھا. تو بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے شادی کی اس حالت میں کہ وہ حالت احرام میں تھے. صحیح ہے. جبکہ ابن سعد نے سند کے ساتھ جو روایت ذکر کی ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی یہ فرماتی ہیں کہ میرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حلال میں تھے جب میرا نکاح ہوا. تو اسی روایات کی وجہ سے یا اسی اختلاف کی وجہ سے ایک مسئلہ امت کے سامنے آیا کہ آیا حالت احرام میں نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. تو احناف کہتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح جائز ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح جائز نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ باقی دیگر احناف فرماتے ہیں کہ نکاح جائز ہے لیکن ضفوف جائز نہیں ہے، ضفوف. تو یہ بلکہ جب انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر بن ابی طالب کے جواب میں جب یہ کہا نا کہ یہ اونٹ اور جو کچھ اس پہ سوار ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس وقت سورہ احزاب کی وہ آیت بھی نازل ہوئی وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن پاک کی یہ آیت بھی انہی کے اعزاز میں نازل ہوئی کہ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پہ جو محدثین نے یا مفسرین نے اس کی تفسیر میں جو مسئلہ لکھا ہے اور محدثین نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا.
تو جب بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کہ باقی عام امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. عام امت کے لیے یہی حکم ہے کہ جب وہ نکاح کریں گے تو وہ مہر ادا کریں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حق مہر ادا کیا تھا. 5,000 درہم روایات میں آتا ہے کہ 5,000 درہم حق مہر ادا کیا تھا. لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان پہ قربان جاؤں کہ انہوں نے بغیر حق مہر کے کہہ دیا کہ میرا اور میں یہ اونٹ اور اس پہ جو کچھ سوار ہے یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہے. جنہیں سرکار مل جائے انہیں اور کیا چاہیے. ایک لمحہ اگر ایک جھلک بھی ان کی دیکھ لیں تو زندگیاں قربان ہو جائیں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. شاعر کہتا ہے پنجابی میں کہ یار دیاں ملن جدیداں تے جند بیچ کے آپ خریدا. تو یہ ہے کہ اگر زندگیاں بک کے اگر وہ ایک لمحہ مل جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ سودا. جی بالکل ایسے ہی. اچھا خواتین و حضرات، آپ صاحب ایک بات ہے، میں صرف آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ائمہ اکرام میں اختلاف ہے. اس کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو ائمہ اکرام کا اختلاف ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مخالفت نہیں ہوتی. اتنے اختلافات کے باوجود تمام ائمہ اکرام، ہم تمام مکاتب جو چاروں فقہ ہیں، تمام ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں. وہ صرف ایک رائے میں اختلاف ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رائے ایسی ہے. امام کی بات کروں، میری کیا اوقات اور کیا رائے ہے اس میں. ائمہ اکرام جب بھی کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی اخذ کرتے ہیں. ہاں ایک اس کو دیکھنے کا انداز تھوڑا مختلف ضرور ہو سکتا ہے. وہ تو عثمان بھائی آپ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حدیث ہے نا کہ اجتہاد اگر تو اجتہاد درست ہے تو اس کے لیے 2 نیکی ہے، بالکل، اور اگر درست نہیں ہے تو پھر 1 نیکی ہے. بالکل. یعنی اجتہاد کرنا، مسائل کو اخذ کرنا، وہ مسئلہ صحیح ہو یا نہ ہو، مسئلہ اخذ کرنا وہ تو نیکی ہے. بالکل. اور پھر اگر وہ درست ہو تو 2 نیکی ہے. تو یہ ہر انسان مجتہد نہیں ہے. ہر انسان، میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ قطعاً اس سے یہ اخذ نہ کیا جائے. مجتہد بننے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں. بالکل. اور ہم تو اجتہاد مجتہدین کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں اصل میں کیونکہ ہماری آڈینس ہر طرح کی ہے. جی بالکل. تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی بات کا کوئی بےدبی والا یا کوئی غلط مطلب مت نکالے. وہ اس لیے میں نے تھوڑا کلیریفائی کیا کہ جو حافظ صاحب کی بات ہے نا وہ صرف مجتہدین کے لیے. اچھا آپ صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی اور پیاری گفتگو چل رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ کی وجہ سے جو مسائل حل ہوئے ہیں ہمارے امت کی بیٹیوں اور بیٹوں کے، اور جو ان کی مرویات ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے عبداللہ بن عباس جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے بھانجے، عبداللہ بن عباس جیسا اگر شخص ان کا بھانجا ہو تو پھر وہ یقیناً وہ تو آپ ہی بتائیں گے. جی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد پہلے بھی یہ انتہائی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں. ان کا علم و عمل، ان کا زہد و تقوی، اور ان کی عجز و انکساری، اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لگاؤ تھا وہ بے مثال تھا. تو عبادت گزار بھی تھیں ماشاءاللہ، علم کا بڑا ذوق رکھتی تھیں، سیکھنے کا بہت زیادہ انہیں شوق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشش کرتی تھی کوئی نہ کوئی بات مجھے مل جائے تاکہ وہ امت کے لیے بہتری کا سبب بنے. تو بہت سارے جو خواتین کے مسائل ہیں، خواتین کی پاکیزگی اور غیر پاکیزگی کے حوالے سے بہت سے مسائل وہ ان سے روایت کیے گئے ہیں. زیادہ تر مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، لیکن ان کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت سے مسائل جو مرد اور عورت کی خانگی زندگی سے متعلق ہیں اور پھر میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق ہیں، وہ بہت سے مسائل ان سے اخذ ہوتے ہیں ان کی روایات سے. تو اس کے علاوہ ان کے کچھ اعزازات بھی ہیں. سب سے بڑا تو اعزاز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما ہے، ان کی زوجہ ہے، بالکل، اور امت کی ماں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہیں، یہ بھی ایک اعزاز ہے. اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا. پھر یہ بھی ان کا ایک اعزاز ہے کہ 4 بہنیں تھیں اور 4 بہنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاخوات المؤمنات کا لقب دیا، تو یہ بھی ان کا اعزاز ہے. پھر حالت احرام میں ان کا نکاح ہوا، تو یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ یہ واحد زوجہ ہیں کہ جن کا حالت احرام میں نکاح ہوا، اور ان کی برکت سے ہمیں یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ حالت احرام میں نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک ان کا اعزاز ہے. پھر یہ بھی ان کا ایک اعزاز ہے کہ مقام صرف کے اندر ان کا نکاح ہوا. مقام صرف پہ ہی جو شادی کی رسومات ہوتی ہیں وہ ادا کی گئیں، مقام صرف میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور وہی ان کا مدفن بنا، اور وہی ان کا آج مقبرہ بھی ہے. تو یہ بھی ان کا اعزازات ہیں. تو بہت سارے اعزازات ان کے ہیں. اسی طرح آپ نے روایات کے بارے میں پوچھا، تو سیدہ سے 76 یا 176 روایات منقول ہیں. کچھ مختلف ہی ہیں، کچھ متفق علیہ ہیں. 7 احادیث متفق علیہ ہیں. اچھا، میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ یہ جو متفق علیہ اور مختلف فی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متفق علیہ ہے ان کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا. جن کو دونوں نے نقل کیا وہ متفق علیہ ہے، اور جن کو ایک نے نقل کیا اور دوسرے نے نہیں کیا وہ مختلف ہی ہو جاتا ہے. تو کسی کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، کسی کو امام مالک نے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، کسی کو امام بخاری نے نقل کیا، کسی کو مسند موطا امام مالک میں نقل کیا گیا. تو یہ مختلف روایات ہیں. تو 76 روایات ہیں، 7 ان سے متفق علیہ ہیں اور باقی جو ہیں وہ مختلف ہی ہیں. ان سے جو بڑی روایت، ایک تو ان کے اپنے بارے میں آتی ہے کہ انہوں نے قرضہ لیا. ایک دفعہ قرضہ لیا، تو جب قرضہ لیا تو مطلب کسی نے تھوڑا سا تعجب کا اظہار کیا کہ سیدہ آپ نے قرضہ لیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا تھا، اور قرضہ دینے کے لیے میں نے قرضہ لیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے جو قرضہ لیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرضے کے ادائیگی کے ثواب پیدا کر دیتے ہیں. تو ایک یہ بھی روایت ان سے منقول ہے. اور اسی طرح ایک عورت ہیں، وہ انہوں نے منت مانگی، وہ بیمار تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں تندرست ہو گئی تو میں اپنی تندرستی کے بعد بیت المقدس کے اندر جا کے نماز ادا کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. تو جب وہ شفا دی تو سیدہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمانے لگیں کہ اس طرح میں نے منت مانگی تھی تو میرا بیت المقدس جانے کا ارادہ ہے. تو سیدہ نے فرمایا کہ آپ مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کر لو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسجد نبوی میں نماز ادا کی جائے اس کا ثواب عام مساجد کی نسبت 1000 گنا زیادہ ہے، حرم کے علاوہ. مکہ مکرمہ کے علاوہ جو باقی مساجد ہیں، جو باقی جتنے بھی مساجد ہیں، ان مساجد کے اندر اگر جو نماز ادا کی جائے ان کی نسبت جو مسجد نبوی کے اندر کی جائے اس کا ثواب 1000 گنا زیادہ ہے. سیدہ سے ایک روایت ان کے اس کے علاوہ بھی ایک روایت منقول ہے، وہ ان کے اپنے بارے میں ہے. سیدہ مکہ مکرمہ کے اندر تھی تو وہاں پہ نا ان کا دل گھبرایا. تو سیدہ پریشان ہو گئیں اور فرمانے لگیں اپنے خدامین سے کہ مجھے یہاں سے لے چلو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میرا جو وصال ہے وہ مکہ کے اندر نہیں ہوگا. تو پھر یہ جب مقام صرف پہ آئیں تو وہاں پہ آ کے ان کا وصال ہوا. تو اس طرح بہت سی روایات ان سے نقل کی گئی ہیں، تو سند کے ساتھ روایات نقل کی گئی ہیں. تو ماشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایات نقل کرنے میں سب سے آگے ہیں. حضرت عبداللہ بن شداد نے حضرت عبداللہ بن شداد نے ان سے بہت سی روایات نقل کی ہیں. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا. آپ نے وہ آخری سوال بھی وہ شان میں ہی کور کر دیا، سیدہ کے وصال کے بارے میں بھی. جی سیدہ کا وصال 51 ہجری میں ہوا تھا. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ 61 ہجری میں ہوا، ایک روایت 62 ہجری کی بھی آتی ہے، ایک روایت 63 ہجری کی بھی آتی ہے. لیکن جو الاصابہ میں نقل کی گئی ہے سند کے ساتھ وہ 51 ہجری کی ہے. بالکل. تو 51 ہجری میں 5 سفر 51 ہجری میں سیدہ کا وصال ہوا تھا، اور مقام صرف پہ ان کا وصال ہوا، اور مقام صرف میں ہی ان کا جو آرام فرمایا. صحیح. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا. آپ نے مختصر سے وقت میں آج
آج کی گفتگو کا بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے, آپ نے سیدہ کے متعلق ماں کے بارے میں گفتگو ہو تو وہ ویسے ہی پھر مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. خواتین و حضرات, جب سیدہ کا جنازہ اٹھایا گیا, میں آپ کو بس ایک عشق اور محبت کی بات بتانی چاہتا ہوں. اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی نسبتیں ہیں ان کا اتنا زیادہ ادب تھا کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھایا گیا تو جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا وہ تھوڑا تیز چل رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی دوران حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑا آرام سے چلو, یہ سرکار کی زوجہ ہیں. ٹھیک, تو یہ ادب ہے, یہ ام المومنین ہے, سرکار کی زوجہ ہیں. یہ ادب ہے, یہ محبت ہے جو ہمیں اپنی ماؤں سے تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن سوچیں کہ ماؤں سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمیں امہات المومنین سے کتنی محبت کرنی چاہیے, ان کی زندگیوں کو کتنا پڑھنا چاہیے. خواتین و حضرات, یہ وہ شخصیات ہیں جو سرکار کے حرم میں ہیں, اللہ نے سرکار کے لیے ان کا انتخاب فرمایا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے سے انشاءاللہ ہماری ماؤں کی مغفرت ہونی ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں, امہات المومنین کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے, اور جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے. اور سیدہ کی نسبت سے, سیدہ کے طفیل, سیدہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو سیدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے اندر کہیں غلطی, کوتاہی, غفلت ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. آئندہ کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.